जश्न रहमत रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद। आज जो मेरा प्रोग्राम है ये है माँ की शान और रमज़ान। सबको पता है कि माँ की शान और माँ की अज़मत पे बड़ी सारी अहादीस हैं और इस्लाम की रोह से भी ये बहुत ही एक अहम टॉपिक है। और आज वैसे भी सारी दुनिया में मदर्स डे मनाया जा रहा है। मदर्स डे के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि माँ को किसी दिन की ज़रूरत नहीं है, हर दिन माँ का दिन होता है। अगर आपके पास माँ है तो वो नेमत है और हर दिन आप उस नेमत को उससे फैज़याब होते हैं। तो आज के अपने मेहमानों को बुलाने से पहले मैं एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगी। बारिश तेज़ हवा ते बदल सब दी अपनी थां होंदी है, धुप भी भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां होंदी है। बहन भरा अब्बा या पुत्तर सारे ही रिश्ते वधिया ने, पूरी दुनिया घूम के डिठा माँ ते आखिर माँ होंदी है। तो चले जी, आज बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मेरे साथ हैं हमारे गेस्ट सैयद वकार हुसैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वकार भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं आप, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। अब आज अभी जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में मतलब मदर्स डे मनाया जा रहा है, लेकिन ये कि हम अगर इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखें तो माँ की अजमत या शान पे बेतहाशा बयान मौजूद हैं, बड़ी अहादीस हैं। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें और रमज़ान की मुनासबत से, तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रा थोड़ी माँ की अजमत पे रोशनी डालें। जी, बिस्मिल्लाह। बहुत अच्छा। पहले तो मैं कहूँगा कि आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया और पंजाबी भी बड़ी अच्छी बोली। और माँ को आज का दिन ही ऐसा दिन है कि हम अपनी माँ को, दुनिया की सारी माँओं को ट्रिब्यूट पेश कर सकें। और बिल्कुल। इस सिलसिले में आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हुक्म दिया है। तो आज 16 रमज़ान है यहाँ ऑस्ट्रेलिया में और बिल्कुल। पाकिस्तान में, बहुत सारे ममालिक में, लेकिन कई ममालिक में आज 17 रमज़ान है। तो 17 रमज़ान जो है वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल है। इससे बिल्कुल। पहले 10 रमज़ान अल मुबारक जो था वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा का यौम विसाल था। जी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात को मुसलमानों की उम्महातुल मोमिनीन कहा गया है। तो जी। आज का दिन मैं कहता हूँ बड़ा बरकत दिन है कि मोमिनों की ये दो माओं की वफात के दिन या उनके दिन के दरमियान में आ गया है। जी। जी। और नबी, ये जो दो उम्महातुल मोमिनीन का मैंने जिक्र किया, अम्मा खदीजा तुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या उनकी शान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ ज़िंदगी का सफ़र का आगाज़ किया। उनका माल, उनकी सपोर्ट सबसे पहले दीन इस्लाम को मुयस्सर हुई। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि जब मुझे कोई नहीं मानता था तो उस वक़्त खदीजा ने मेरा साथ दिया, मुझे माना। और उनकी माल ने और उनकी दौलत ने इस्लाम को पहली जो एक बेस फराहम की। और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी ज़ौजा थी, वो फरमाया करती थी कि मुझे दुनिया में किसी और औरत पर उतना रश्क नहीं आता जितना खदीजा पर आता है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा उनका ज़िक्र करते और जो है उनके लिए कहते कि उनको, खदीजा को जन्नत के अंदर एक हौलदार मोतियों वाला घर की बिशारत है। और माशाल्लाह। जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी ज़िबा करते तो अम्मा खदीजा की जो सहेलियां थी उनको भी हिस्सा भेजते। और अम्मा आयशा का क्या मुकाम है कि उनकी तो पाक दामनी के लिए कुरान पाक की आयत नाज़िल हुई। तो आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाओं को हम, चूँकि हमारी माँ कहा गया है, तो आज का दिन तो बड़ा बाबरकत दिन है कि जहाँ हम अपनी माँओं को ख़राज तहसीन पेश कर रहे हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा ख़राज तहसीन तो दरअसल उम्महातुल मोमिनीन की खिदमत में पेश है।
اور باقی جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلامک پراسپیکٹ سے میں عرض کروں تو قرآن پاک میں تو ہمیں کہا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور ایک اور مقام پر کہا گیا کہ والدین کو اف تک نہ کہو. تو جیسے اب آگے بات چلے گی ہم پیش کریں گے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ مسلمانوں کے لیے ماؤں کا کوئی ایک مخصوص دن کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا تو ہر دن ماں کا دن ہے. ہر دن ہم ماں کی محبت میں اور ماں کی شفقت میں بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اگر وہ ہم سے چلی جا چکی ہیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں. وہ ہمارے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتی ہوں گی عالم بالا میں. اللہ تعالیٰ ہمارے والدین، جن کے والدین ہمارے سر پر موجود ہیں، ان کا سایہ سلامت رکھے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے اچھا مقام عطا فرمائے. جی بہت شکریہ، بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے. اس سے پہلے کہ ہم آج جائیں ماں کی شان کے حوالے سے، ہمارے ساتھ سیدہ شان زہرا بھی ہیں جو کلام پیش کریں گے. کچھ کمنٹس آئے ہوئے ہیں وقار بھائی. خرم مجید بٹ صاحب کہتے ہیں ماشاء اللہ شاہ جی. سعاد رجب کہہ رہی ہیں ہیلو ثنا، ہائے سعاد. شاہدہ غفور کہہ رہی ہیں ہیپی مدرس ڈے، تو ہیپی مدرس ڈے ٹو یو ٹو شاہدہ جی. سجاد شاہ کہہ رہے ہیں ہیپی مدرس ڈے، تھینک یو سجاد شاہ صاحب. شاہدہ غفور کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ. کیف الورا کہہ رہی ہیں گریٹ شو، تھینک یو سو مچ کیف. سیدہ روبینہ کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ، تھینک یو. نائد فردوس صاحبہ اگین کہہ رہی ہیں ممز آر لائک بٹنز دیٹ ہولڈ ایوری تھنگ بیکاز دے آر انڈیپینڈنٹ اینڈ ہمبل اینڈ بریو، دے فائٹ فار دیئر فیئرس. تو ٹھیک کہہ رہی ہے آتم، جو وہ کہنا چاہ رہی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ ماں ایک ڈھال کی طرح ہے جو ہمیشہ پوری اس کی مطلب اپنی ود فل بریونیس اور اپنی کریج کے ساتھ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے. علی شیخ صاحب کہہ رہے ہیں سلام گائز، نائس ٹو سی آل آف یو بیک، ویری گڈ ٹاپک سسٹر، ہیپی مدرس ڈے ٹو آل مدرس، تھینکس. بہت شکریہ علی شیخ صاحب آپ کا. آپ کی سپورٹ مجھے نظر آتی رہتی ہے، کمنٹس کے ذریعے ملتی رہتی ہے. بہت بہت شکریہ اور تھینکس فار وشنگ ہیپی مدرس ڈے. سجاد صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. مقصود شاہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے لکھا ہے دنیا میں مجھے جو بھی ملا ہے، جتنا ملا ہے، سب میری ماں کی دعا کا صلہ ہے. بے شک بے شک بے شک بے شک. مجھے تو بڑی خوشی ہے، آئی ایم اوور ویلمڈ کہ پروگرام کے آغاز میں اتنے ساتھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. یہ تو ہمارا برڈن کہتے ہیں شولڈرز پر برڈن بڑھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جی ان کو جی خوش رکھے، ان کا شکریہ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لوگوں کے اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے. تو وہ سارے لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں، ہمیشہ ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. تو چلیں آج جیسے ابھی میں نے ذکر کیا ہمارے ساتھ ہیں ایک کلام پیش کریں گی سیدہ شان زہرا ماں کی شان میں. السلام علیکم میری طرف سے آپ کو. جی وعلیکم السلام سیدہ، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں. ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو آج ٹائم نکالنے کے لیے ہمارے لیے. تھینک یو، آپ نے مجھے بلایا یہاں پر. جی آج آپ ہمیں کلام سنا رہی ہیں ماں کے حوالے سے، جو ہمارا ٹاپک ہے اس کے حوالے سے. جی جی. جی جی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوٹ کے آجا میری ماں، تجھ میں بسی ہے میری جاں، جی نہ سکوں گا تیرے بنا. I love you my sweet mama. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جب میں روٹھا کرتا تھا تو ہی منانے آتی تھی، میری خوشیوں کی خاطر اپنا سب لٹواتی تھی، میری خوشیوں کی خاطر اپنا سب لٹواتی تھی.
وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. کون پڑے گا صحرا میرا، کس سے کروں اب میں یہ بیاں. کون پڑے گا صحرا میرا، کس سے کروں اب یہ بیاں. کوئی نہ سمجھے دل کی زباں، لوٹ کے آ جا میری ماں. لوٹ کے آ جا میری ماں. وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. میں جو بیمار پڑتا تھا، نیند تیری اڑ جاتی تھی. ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی. ساری توجہ دنیا سے میری طرف مڑ جاتی تھی. کون کرے گا فکر میری، کون پلائے مجھے دوا. باہوں میں لے لے میری ماں، باہوں میں لے لے میری ماں. لوٹ کے آ جا میری ماں، لوٹ کے آ جا میری ماں. وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا. جزاک. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ شانزارہ. آپ ماشاء اللہ بہت ہی اچھا کلام تھا. ماں کے سارے جذبات اور ماں کی سارے احساسات پورے اس کلام میں نظر آ رہے تھے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تو انشاءاللہ پھر تھینک یو. آپ کو کسی اور پروگرام میں میں زحمت دیں گے. کہنا جی، تو تھینک یو سو مچ. اوکے جی، اور اوکے، تھینک یو الاٹ. اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو شان زورا نے بڑا اچھا کلام پڑھا. اسی پر مجھے ایک یاد آ رہا ہے، ایک جگہ کہیں لکھا ہوا تھا، ابو علی سینا نے کہا ہے کہ اپنی زندگی میں محبت کی مجھے ایک اعلیٰ مثال تب ملی جب ہمارے گھر میں 4 سیب تھے اور کھانے والے 5 تھے، اور میری ماں نے کہا کہ مجھے سیب پسند ہی نہیں ہے، تاکہ جو اس کے 4 بچے تھے وہ سیب کھا لیں. تو اس نے کہا مجھے اس سے زیادہ اعلیٰ مثال کہیں نہیں ملتی. جو ماں کا جذبہ اور ماں کا احساس ہے اپنے بچوں کے لیے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اسی طرح میں پھر اگلا سوال کروں گی وقار شاہ صاحب سے، کہ جیسے ماں کی عظمت کے لیے ہمارے پاس ڈھیروں مثالیں بھی موجود ہیں، لیکن اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو ماں کی عظمت کو کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں کہہ رہا تھا کہ میری والدہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، تو جو ان کے الفاظ تھے وہ اصل میں میری دل کی آواز تھی. تو جی جی ایگزیکٹلی میری یہی فیلنگ ہے، اور میں ایک ایزیوم کرتا ہوں کہ عالم بالا سے میری والدہ بھی آج مجھے دیکھ رہی ہوں گی. تو یہ جو ساری فیلنگز شان نے بیان کی ہیں در حقیقت ہمارے دل کی آواز ہے، اور اسی طرح اور جتنے لوگوں کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے، میرا خیال ہے یہ سب کے دل کے قریب بات تھی. اور جزاک اللہ شان دورہ، تھینک یو ویری مچ. اور میں شکریہ ادا کروں گا A1 ٹی وی کا کہ انہوں نے اتنا اچھا موضوع کا انتخاب کیا، اور ایک ڈفرینٹ انداز سے جو ہے ہمیں اپنی والدہ کو بالخصوص یاد کرنے کا موقع دیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. آمین دوسرا ثم آپ نے جو ذکر کیا کہ بطور خاص قرآن پاک میں سے ماں کا ذکر میں بیان کروں، تو قرآن مجید میں ماں کا ذکر اس طرح ہوتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اپنی والدین سے نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے. اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں تکلیفیں اٹھا کر اس کو برداشت کیا، اور اس کے دودھ پینے کی عمر بھی 2 سال تک تھی. اس لیے ہم نے ان سے یہ کہا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے.
تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی اس میں فرما رہے ہیں کہ انسان اپنی اس والدہ کا احسان کس طرح سے لوٹا سکتا ہے کہ جس نے اس کو پہلے تو گیسٹیشن پیریڈ کے دوران اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر اس کو 2 سال تک دودھ بھی پلایا، تو آلموسٹ 3 سال تک ہماری ماں ہمارے لیے نہ دن کو سو سکی صحیح طرح سے، نہ رات کو سو سکی صحیح طرح سے، اور ہم اپنا ہر لمحہ زندگی کا ہمارے اوپر قربان کر دیا، تو اس ماں کی کیا اونچی شان ہوگی۔ اور قرآن پاک کی ڈائریکٹ نص میں ماں کی عظمت کا اس طرح ذکر ہونا ماں کی مقام کو اور بھی بلند کرتا ہے۔ ایک بچے کا یہ فرض ہے کہ اگر اس کی ماں اس کے پاس ہے تو وہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے، اور اگر جا چکی ہے تو اس کے لیے اچھی دعا کرے۔ بالکل اچھا وقار بھائی، پھر ہمارے پاس کافی سارے کمنٹ آئے ہیں، تو آپ کی اجازت سے پہلے کمنٹ لینا چاہوں گی۔ مریم شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں دعاؤں سے بھر دیتی ہے وہ آنچل، تکلیف سہ کر بھی بد دعا نہیں دیتی، ماں بے مثال ماں۔ بے شک وقار شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ شان۔ سیدہ رضا کہہ رہی ہیں ماشاء اللہ۔ محمود شاہ صاحب آئی تھنک اپنی مدر کے لیے کہہ رہے ہیں لو یو بی بی۔ محمود شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ۔ مقصود شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ماں تجھے سلام۔ شاہدہ غفور کہہ رہی ہیں بڑی اچھی بات کہی انہوں نے، مدر از لائک اے ٹری وچ گیو کول بریز اینڈ شیڈو اینڈ آکسیجن، مدر از ایوری تھنگ، وداؤٹ آکسیجن وی آر نتھنگ، سملرلی وداؤٹ مدر وی آر نتھنگ۔ بڑی خوبصورت بات کہی ہے انہوں نے۔ بالکل بالکل ماشاء اللہ۔ محمود شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ماں تجھے سلام۔ نازیہ جلال، کل بھی ان کا مجھ سے میسج رہ گیا تھا، سوری نازیہ، آج انہوں نے کہا آپ کے پروگرام کے تھرو آئی ول سے امی جی آئی لو یو۔ تو نازیہ آپ کی مدر جہاں پہ بھی ہیں آپ کا پیغام ان تک پہنچ گیا ہے، اور یہ کہ اللہ میاں انہیں زندگی سے دے۔ پھر سیدہ علیزہ محمود ہیں، وہ کہہ رہی ہیں زہرا شاہ یور وائس از میلوڈیس۔ اچھا پھر مریم شاہ کہہ رہی ہیں ہر ماں رہے صدا۔ مقصود شاہ صاحب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمینہ وقار صاحبہ کہہ رہی ہیں یس ٹرو آئی مس مائی مدر۔ اور شاہدہ غفور کہہ رہی ہیں اللہ ہر ماں کو سلامت رکھے۔ سیدہ رضا کہہ رہی ہیں کیپ اٹ اپ۔ علی رضا کہہ رہے ہیں السلام علیکم ثنا۔ وعلیکم السلام علی بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اسی پروگرام کے حوالے سے بڑے دن کے بعد علی بھائی نظر آئے ہیں، تو تھینک یو سو مچ علی بھائی۔ سیدہ زادہ کہہ رہی ہیں سید زادہ سید زادہ کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ پروگرام، تھینک یو سو مچ سید زادہ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی وقار بھائی۔ جی ماشاء اللہ، آپ تو میسیجز سے اوور ویلمڈ ہیں، یہ بے شک آپ اس میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہی یہ ہے کہ جنرل بالکل پبلک کا پرسپیکٹیو آئے، تو بالکل آپ جو ہے نا بڑی خوشی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ انوالو، نہیں ہم چاہتے ہیں، ہم کوئی ان بالکل کے ساتھ جو ہے نا لیکچر نہیں سنانا چاہتے، ہم ان کے ساتھ دل کی بات کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے دل کی بات پہنچ رہی ہے، تو اسی وجہ سے وہ انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو آئی ایم ہیپی، جزاک اللہ، تھینک یو۔ جی جی ماشاء اللہ، اور جتنے اچھے اچھے الفاظ کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں ہر ٹاپک کو، جیسے آج ماں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم، تو بڑے اچھے اچھے شعر اور بڑے اچھے اچھے کوٹیشنز لکھ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ ہماری یہ جو چھوٹی سی ایک کوشش تھی وہ کہیں نہ کہیں پہنچ رہی ہے۔ تو میں A1 ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور وقار بھائی آپ کا بھی ماشاءاللہ یہ جو رونق لگی ہے رحمت رمضان کی، اس میں آپ کی وجہ سے بڑی زیادہ ہم لوگوں کا کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے رونق لگ جاتی ہے۔ نہیں نہیں، جزاک اللہ، آپ لوگوں کا شکریہ۔ آپ دیکھیں بنیادی طور پر تو پردے کے پیچھے سمیر بھائی، آپ لوگ جو محنت کرتے ہیں، ہم تو سامنے بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ A1 ٹی وی کو جزائے خیر ادا کرے کہ جہاں بہت ساری لوکل چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی ساتھ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم بھی دیکھیں یہ مدرس ڈے آیا تو ہم نے اس کو ہم بھولے نہیں ہیں، اس کو بالکل شامل کیا ہے، مگر جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی تہذیب، اپنی ثقافت، اپنا ریلیجن ساتھ لے کے چلیں، ڈائیورسٹی بالکل اور ہارمنی جو کلچر کا بھی حصہ ہے اس کو بالکل لے کر چلیں، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر جو بندہ جتنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے ہر ایک کی آپ کاوش کو قبول کرے، اور آپ لوگوں کا بہت آمین بہت ثم شکریہ۔ آمین۔ جی
اچھا بڑھتے ہیں آگے. آپ نے قرآن کی روح سے بتا دیا کہ ماں کی بڑی امپورٹنس ہے. اسی طرح اگر احادیث کی روح میں بھی دیکھیں تو جگہ جگہ ہمیں ماں کی عظمت کا، ماں کی شان کے لیے مختلف احادیث نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں تو. جی، کنز العمال میں ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اس میں جو ہے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے جنگ پر جانے کے لیے اجازت مانگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ غزوہ میں وہ شریک ہو سکیں. کوئی ایکسپیڈیشن جا رہی تھی مسلم ریاست کی. مگر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری والدین ہمارے والدین زندہ ہیں، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل زندہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ جا کے ان کی خدمت کرو، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے. اسی طرح ایک اور دفعہ ایک قیدی کسی جنگ کے دوران ایک قیدی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اصحاب کے سامنے آئیں. وہ بہت بے قرار تھیں، وہ اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی تھیں اور اچانک قیدیوں کے ہجوم میں سے ان کو اپنا بچہ نظر آیا تو انہوں نے اس کو اپنی چھاتی سے لگا لیا اور دودھ پلانا شروع کر دیا. یعنی ان کی انتہائی بے قراری جو ہے وہ ظاہر ہو رہی تھی، اور پھر جیسے ہی انہوں نے بچہ دیکھا تو آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس کو شی اسٹارٹڈ ٹو فیڈ ہر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ماں کی بے قراری اور ماں کا خلوص اور محبت دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں گرانا چاہے گی یا گرانے دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں، جو اس کی بے قراری نظر آ رہی ہے تو ایسے بالکل نہیں ہم توقع کر سکتے کہ یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں گرا سکتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. تو اس سے بڑھ کے کیا شان ہوگی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی محبت کا حوالہ دینا چاہا تو ماں کی محبت کی مثال دی. کوئی نہ کوئی پیرامیٹر ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو پیمانہ چنا وہ ماں کی محبت کا چنا. یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ آپ کو محبت کرتا ہے. تو اسی طرح احادیث کا تو بہت ایک ذخیرہ ہے، آگے جیسے جیسے بات چلے گی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. ہر لمحہ تو بات یہ ہے کہ ماں تجھے سلام. بالکل. یہ کچھ اور کمنٹس بھی آئے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے اگلا سوال پوچھتی ہوں. سید زادہ نے کہا ویلکم میم، تو تھینک یو ونس اگین سید زادہ آپ کا. علی رضا بھائی کہہ رہے ہیں کہ سنا اف یو وانٹ مائی بردر کین ریسائڈ نعت. علی رضا بھائی آپ ضرور اپنے بھائی سے کہیں کہ وہ مجھے کانٹیکٹ کریں، اینڈ نیکسٹ ٹائم ہم انہیں ضرور لیں گے نعت کے لیے. اچھا مسعود الرحمان بخاری صاحب کہہ رہے ہیں ماں باپ کی اہمیت ان سے پوچھو جنہیں ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑتا ہے. اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین ثم آمین. اور میں کہتی ہوں کہ مسعود الرحمان صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جن کے ماں باپ حیات ہیں ابھی میں کہتی ہوں کہ ان کے لیے بڑی رحمت کی بات ہے، لیکن جن کے ماں باپ حیات نہیں ہیں اور دنیا میں نہیں ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں پرسنلی کہ ماں باپ کا جو خلا ہے وہ کوئی دنیا میں انسان پر نہیں کر سکتا. آپ کی 1000 غلطیاں بھی صرف ماں باپ کا ظرف ہے کہ وہ معاف کر دیں. تو اللہ میاں جن جن کے ماں باپ ہیں ان سب کو ان کے سروں پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین. مقصود شاہ صاحب نے پھر وہی کہا دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا بھی ملا وہ صرف میری ماں کی وجہ سے ہے. تو اب اسی طرح اسی ساری باتوں میں آگے بڑھتے. اب جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ میاں نے قرآن پاک میں بھی یہی کہا کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. تو میرا مطلب کہ اللہ نے اپنی رحمت کو ماں کی محبت سے ریلیٹ کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام کی روح سے ماں یا باپ میں سے حسن سلوک کا زیادہ مستحق کیا ماں ہے یا دونوں ہی ہیں؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہی سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں یا باپ میں سے حسن سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے، تو بلکہ سوال یہ تھا کہ جو ہے انسان کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ یعنی پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں. پھر سوال دوبارہ دہرایا گیا تو پھر کہا کہ تمہاری ماں. پھر تیسری دفعہ کہا گیا تو پھر ماں کے حق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا. اور پھر چوتھی دفعہ کہا گیا تیرا باپ، اور پھر 5ویں دفعہ رشتہ دار اکارڈنگلی، یعنی جو جیسا رشتہ ہے اس حساب سے.
تو یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ 3 گنا جو ہے وہ ماں سے محبت کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اپنے والد سے، اور پھر اس کے بعد والدہ سے. مختلف مقامات پر والدین کا زیادہ مقامات پر اکٹھے بھی ذکر آیا. یہاں پر چونکہ ہمارا موضوع ماں ہے تو اس حوالے جی سے جی میں جو ہے کہ ماں اور باپ میں در حقیقت فرق کوئی نہیں ہے. تو اس لیے مقصد تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید کرنے کا یا زور دینے کا یہ تھا کہ ہم اپنی ماں کے محبت میں، ادب میں اور احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ لائیں یا کوئی سستی نہ کریں. بالکل. اب اسی طرح اب جیسے ماں باپ کی عظمت کا ہے یا بالخصوص ماں کی عظمت پہ بے تحاشا بیان ہے، اسی طرح اگر ماں باپ کی نافرمانی کی جائے یا بالخصوص ماں کا دل دکھایا جائے تو اس کو بھی گناہ کبیرہ کے اس میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ جی، وہ اس طرح سے ہے جو آپ نے اچھا سوال کیا کہ ایک حدیث میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو ہے کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی یہ تم اپنے والدین پر لعنت کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین پر جو ہے کیا لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، اگر تم کسی کے باپ کو برا کہو گے تو وہ تمہاری ماں اور باپ کو گالی دے گا. تو یہ تو یعنی الٹیمیٹلی اگر ہم کسی کے والدین کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے والدین پر گالی آئے گی. تو دیکھیں اس میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ والدین کسی کے بھی ہوں تو ہمیں ان کے ساتھ ادب اور احترام کا رشتہ رکھنا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی کا ادب اور احترام کا رشتہ نہیں رکھیں گے تو وہ الٹیمیٹلی ہمارے والدین کی ڈس رسپیکٹ ہوگی. بلکہ اسی طرح ایک دفعہ ایک صحابیہ کی والدہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کا سامنا ہوا تو وہ اس وقت تک اسلام نہیں لائی تھیں. تو انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، وہ تمہاری ماں تو ہے. تو اصل میں تو والدین کے اسی کنٹیکسٹ میں کہا گیا تھا کہ والدین کا صرف اور صرف ایک حکم جو ہے جو ہم نہیں مان سکتے وہ یہ ہے کہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سے شرک کرنے کا کہیں. اس کے علاوہ والدین کا ہر حکم جائز حکم کے زمرے میں آئے گا. تو بالکل ہمیں اپنی جو ہے نا والدین کی خدمت کرنی چاہیے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ والدین کی یہ جو خدمت ہے نا یہ ہمیں آخرت میں تو فائدہ دے گی ہی دے گی، یہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی جی بلکہ اس میں مجھے چلتے چلتے میرے ذہن میں ایک حدیث شریف آ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ 3 اصحاب تھے. وہ ایک دفعہ کہیں سفر پر باہر نکلے اور سفر کے دوران جو ہے بارش ہو گئی، اور جب بارش ہوئی تو وہ پناہ لینے کے لیے ایک غار کے اندر گئے. جب غار کے اندر گئے تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بڑا پہاڑ کا پتھر جو ہے وہ ٹوٹ کے غار کے دہانے پر آ گیا. تو کائنڈ آف دیور انٹریپڈ ان دا کیج. تو جو ہے اس وقت وہ بہت پریشان ہوئے. ظاہر ہے کہ آپ ایک بیابان علاقے میں ہوں اور پہاڑ کے اندر ہوں اور اوپر سے دروازہ اس کا بند ہو جائے تو آپ پریشان ہوں گے. تو سب نے کہا کہ جو ہے ہمیں ایک دوسرے کو یہ کہا کہ ایسا کریں کہ ہم نے اگر کوئی بھی نیکی کی ہے نا تو وہ نیکی یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کو اس نیکی کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو صحابی تھے انہوں نے جو اللہ تعالیٰ دعا کی کہ یا اللہ میں ایک غریب چرواہا ہوں اور میں بکریاں پالتا ہوں، اور تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے والدین بہت بوڑھے ہیں اور میرے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. تو جب میں وہ بکریاں پال کر آتے تھے باہر سے پھر ان کا دودھ دوتے تھے اور وہ دودھ لے کر جب آتے تھے جب کو فیڈ کرنے کے تو میں سب سے پہلے جو ہے اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا تھا اور پھر اپنے بچوں کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا. تو ایک دفعہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ میں جب آیا تو مجھے دیر ہو گئی باہر سے آتے ہوئے، تو میرے والدین نیند کی وجہ سے سو چکے تھے اور میں چونکہ ساری عمر ہمیشہ میں دودھ اپنے والدین کو پہلے پیش کرتا تھا اپنے بچوں کو پلانے سے پہلے، تو مجھے یہ گوارا نہیں گزرا کہ آج میں اپنی ترتیب توڑوں کہ یہ والدین کی ڈس رسپیکٹ نہ ہو جائے. دیکھیں نا سبحان اللہ، اس دور کے ان اصحاب کی بھی کیا شان ہے کہ وہ بے شک ترتیب بھی نہیں توڑنا چاہتے کہ اگر والدین کی خدمت پہلے کرتے تھے تو انہیں کی کرنی ہے. تو وہ کہنے لگے بالکل کہ میں ساری رات اپنے والدین کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا
اور ساری رات ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا، حالانکہ میرے قدموں میں میرے بچے دودھ کے لیے بلک رہے تھے، اور اے میرے اللہ سبحان تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے اس حکم کے تحت کے والدین کے ساتھ ہمیں نیک سلوک کرنا ہے کرتا تھا. اگر تجھے یہ میرا عمل قبول ہے تو اس غار کا تھوڑا سا دہانہ کھول دے تاکہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں. حکم میرا ہو گیا، ہمیں تو یہاں خوف لگتا ہے. تو جیسے ہی انہوں نے یہ کہا، اسی وقت خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ پتھر ہٹ گیا، یعنی سبحان تھوڑا اللہ. سا ہٹ گیا، یعنی اس میں سے رستہ نظر آنے لگ گیا. اور پھر باقی دو اصحاب نے جو اپنی کوئی اس طرح کی نیکیاں کی ہوئی تھیں، وہ حدیث شریف میں آگے جو ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن وہ دو اصحاب نے اپنی جو ہے نیکیاں گنائی، اور پھر وہ پورے کا پورا پتھر ہٹ گیا. تو اس میں یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مثال ملتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنے کا اجر اگلے جہان میں تو ملے گا ہی، بے شک ملے گا، اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ہمیں فائدہ دے گا. تو ناؤ از دا ٹائم گائز، اف یو گاٹ یور مدر، ان کی رسپیکٹ کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے آگے اونچی آواز میں مت بولیں، کیونکہ یہ قرآن کی نص میں ہے، قرآن کا یہ لفظ ہے کہ اپنے والدین کو آپ اف نہیں کہہ سکتے. تو جی فرمائیے. جی. بڑا اچھا آپ نے بڑے خوبصورتی سے آج ماں کی عظمت کو بیان کیا ہے وقار بھائی، تھینک یو سو مچ. چلتے چلتے بس یہ کچھ کمنٹس آئے ہیں. ناہید فردوس ضیاء صاحبہ کہہ رہی ہیں ہیپی مدرس ڈے، ہمیشہ خوش رہیں، اللہ پاک آپ کو صحت دے اور آپ کی سبھی مشکلات حل کر دے، آمین سم آمین. شاہدہ غفور کہہ رہی ہیں مدر از اے گریٹ بلیسنگ آف اللہ، بے شک. سیدہ رضا کہہ رہی ہیں لب پہ جس کے ہوتی ہے صدا دعا، ہوتی ہے وہی ماں بے مثال ماں، خود ہر دکھ ہنس کر سہ جاتی ہے، آنے نہیں دیتی اولاد پہ آنچ، ماں بے مثال ماں، کتنی ہی مشکل میں ہو اولاد تو مر کر بھی خواب میں آ کے بچا لیتی ہے ماں بے مثال ماں. واہ، بہت ہی اچھے الفاظ ہیں سیدہ رضا، تھینکس فار شیئرنگ دس ود اس. مقصود شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ماما ٹھنڈیاں چھاواں. سمینہ وقار صاحبہ کہہ رہی ہیں ٹرو. تو یہ سارے اتنے اچھے اچھے کمنٹس کے ساتھ اب آج کے پروگرام سے ہم الوداع چاہیں گے. وقار بھائی چلتے چلتے کوئی میسیج اگر آپ دینا چاہیں. جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ ہمیں مدرس ڈے پر ہمیشہ جو ہے نا ماں کو گفٹ پیش کیا جاتا ہے. تو مسلم پرسپیکٹو سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کے ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اللہ کے نزدیک سب سے احسن عمل جو آپ سے پوچھا گیا، تو آپ نے کہا پہلے نماز، اور پھر اس کے بعد دوبارہ پوچھا گیا تو پھر کہا گیا کہ جو ہے نا والدین سے نیک سلوک کرنا. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں اور ان کے لیے آپ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس دعا کا یہ مطلب ہے کہ اے اللہ میرے والدین کے ساتھ رحم کا سلوک کر جیسے انہوں نے جب میں بچہ تھا تو میری پرورش کی. اور جو ہے یہ دونوں صورتوں میں ہم کر سکتے ہیں، زندہ بھی ہیں اگر چلے بھی گئے ہیں، اور باقی اگر وہ چلے گئے ہیں تو ہر نماز میں ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں. جب ہم نے نماز کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا، میں نے ترجمہ بتایا تھا ساری نماز کا، تو اس میں ہم جی جی رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ پڑھتے ہیں، تو اس میں ہے جی رب اغفرلی والی والدیہ. تو ہم تو دن میں 5 وقت جو ہے نماز پڑھ کے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. جو ساتھی اس میں وقت کی کمی کی وجہ سے جو ہے کبھی سستی کر جاتے ہیں، تو میں کہوں گا آج مدرس ڈے ہے، اس کی ایک ریزولوشن لیں کہ اپنی والدہ کو دعا کرنے کے بہانے ہی ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں. اور اس میں بلا شبہ جیسے میں نے کہا، ہم نے پہلے ذکر کیا، تو شہادت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سلام آئے گا، لیکن ایک بندوں پر بھی آئے گا، اور پھر جو ہے درود بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور بالخصوص اپنے والدین کے لیے بھی دعا ہے اور پھر اپنے بچوں کے لیے بھی دعا ہے. تو آج کے مدد دے کے یہی میسج ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما اور ان کے ساتھ نیک اس جہان میں بھی نیک سلوک کر جیسا انہوں نے جب میری پرورش کرتے وقت میرے ساتھ نیک سلوک کیا تھا. آمین بہت بہت سم شکریہ. آمین. بہت بہت شکریہ وقار بھائی آپ کا. بس اسی پیغام کے ساتھ کہ دنیا میں جہاں پہ بھی اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہے، اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ نیک اور احسن سلوک کریں، اور اللہ میاں ان کا سایہ آپ کے ساتھ پر سلامت رکھے. اور اگر وہ لوگ جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو اللہ میاں ان کے درجات بلند کرے. اور وہی والی بات ہے اسلام کی روح سے، یا اس رمضان کے مبارک مہینے میں
अल्लाह मियाँ ने यही कहा है कि ये रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन वो लोग जिनके माँ बाप उनसे नाराज़ हैं, उनसे खफा हैं, उनके लिए कोई रहमत नहीं है। तो ये इस रमज़ान की बरकतों का फ़ायदा उठाएं, इसकी रहमतों का फ़ायदा उठाएं, अपने माँ बाप के साथ ऐसे सलूक करें, और बस इसी दुआ के साथ कि अल्लाह मियाँ हमें नेकियां समेटने और नेकियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। टिल देन कीप वॉचिंग A1 TV। थैंक यू।